नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रदा अन अबी बकरिम व अन उमर व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। अल्लाह ताला की सदा करोड़ रहमतें, उसकी बरकतें कि अल्लाह ताला ने हम सब को फ़ज़ाइल रमज़ान में, इस्लाम की बहारों में पकीज़ा ज़िक्र सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ज़िंदगी के चंद लम्हे अपने पाक हबीब के नाम कर दिए कि इनमें हम ढेरों नेकियां कमा सकें। कल आपने सुना इस्लाम की बहारों में फ़ज़ाइल रमज़ान में मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी की ज़बान से फ़ज़ाइल सहाबा इकराम जो अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमाअत की अक्कासी करता है। और आज इंशाअल्लाह हम शाह मर्दान अली शेर यज़दान अली ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार के बारे में गुफ्तगू करेंगे और चंद अक़ीदत के फूल नजफ़ की गली के अंदर पेश किए जाएंगे। दुआए खैर ये करते हैं कि उनकी बारगाह में कबूल होकर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो और फिर मकबूल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा इकराम के बारे में कल आपने सुना कि उन्होंने क्या इरशाद फरमाया कि हम मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क हज़रत अली का ज़िक्र करके पहचान लिया करते थे कि कौन बंदा खुश होता है और कौन सा बंदा गमगीन होता है, नाराज़ होता है। सहाबा इकराम ने क़यामत तक के लिए मुसल्लमा फ़ैसले कर दिए कि जो अली का ज़िक्र सुनकर नाराज़ हो जाए, महफ़िल छोड़कर चला जाए, समझ लो ये बंदा मुनाफिक है। और जो अली का ज़िक्र सुनने के लिए चल कर आए, एहतमाम करके आए, समझ लो कि ये बंदा मोमिन है। क्या शाह फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो अशरा मुबशरा के अंदर हैं। आपने शाह फरमाया अबू बकर इस्लाम का ताज है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उम्र फ़ारूक इस्लाम का ज़ेवर हैं, उस्मान गनी इस्लाम का तख्त हैं, और अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा वजहुल करीम। फरमाया ये रूहानी तबीब हैं, रूह का इलाज करने वाले हैं। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, जिसके बारे में नबी की ज़बान पाक से ये अल्फाज निकले कि मैं इल्म का शहर हूँ। सरकार ने गाँव का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि गाँव में अक्सर व बेशतर हर चीज़ नहीं मिलती, शहर में हर चीज़ मिलती है। आप सरकार ने फरमाया क्या? अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। मुझ तक आने वालों दरवाज़े से आना, क्यों कि दरवाज़े से आने वाले इज़्ज़तदार कहलाते हैं और छतें फलांग कर आने वाले चोर कहलाते हैं, बेइज़्ज़त कहलाते हैं। और ये बात याद रखें, दरवाज़ा कभी भी दीवारों के बग़ैर खड़ा नहीं हो सकता। वो 3 दीवारें जिसके साथ ये दरवाज़ा सब्त किया गया, वो बाकी 3 सहाबी हैं। अक्सर आपने पंजतन का नाम सुना होगा, वो पंजतन तो सब ही जानते हैं, लेकिन एक पंजतन का गुलदस्ता ये भी है कि 4 बड़े सहाबी और 5वें आका अलैहिस्सलाम। और एक गुलदस्ता पंजतन का क्या है? तौहीद का गुलदस्ता, रिसालत, अहले बैत, सहाबा इकराम और औलिया अल्लाह। ये भी 5 मिलाकर एक पंजतन का गुलदस्ता बनता है। और हमेशा ये बात याद रखें, अल्लाह के पाक हबीब ने जिसको जो टाइटल दिया, जो उनको नवाज दिया, वो क़यामत तक के लिए सब्त हो जाता है। क्योंकि जिस नाम से रब या उसका रसूल पुकार ले, फिर वो नाम उम्मत की ज़बान पर जारी हो जाते हैं। जिस तरह आप ये देख लें कि अभी तक लोगों को लाहौर का अली समझ नहीं आया, अली दाता अली हजवेरी अभी तक समझ नहीं आया वो लाहौर का अली है। तो अरब का अली समझने के लिए एक वक्त चाहिए। हज़रत बहलूल दाना अलैहिर्रहमा, आप एक रोज़ क्या कर रहे हैं?
دریا کے پاس بیٹھے ہیں، ایک جگہ آپ نے چھوٹی سی کھودی اور دریا کا پانی لا لا کر اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ دو بندے پاس سے گزرے، کہنے لگے بہلول تم تو پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ بھلا یہ دریا کا پانی اس چھوٹے سے گڑھے کے اندر آ جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دریا کے پانی کی تمہیں بڑی فکر ہے کہ یہ گڑھے میں کیسے آئے گا، تو علی کا مقام تمہارے چھوٹے دماغ میں کیسے آئے گا؟ تمہارا دماغ علی کے مقام کے آگے بڑا چھوٹا ہے۔ یہ وہ علی المرتضیٰ ہے جن سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تمام قرآن کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھا ہے، اور تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے با کے نقطے میں رکھ دیا ہے، اور وہ با کا نقطہ علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ اپنی شان بیان کر کے اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو ان کو ٹائٹل مل گیا ہوتا تھا وہ اس کا چرچا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاک حبیب نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے علی المرتضیٰ کی شکل پر ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جس کو دیکھ کر فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں، جس کو دیکھ کر فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا جب میں علی سے کوئی بات چیت کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے، یعنی میں زیادہ باتیں علی سے کر رہا ہوتا ہوں، سرگوشی کر رہا ہوتا ہوں، تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کیا باتیں کر رہے تھے حضرت علی المرتضیٰ سے اتنی لمبی باتیں؟ تو حضرت علی مسکرا کر سرکار کی طرف دیکھتے ہیں اور آقا علیہ السلام کیا شاہ فرماتے ہیں یہ باتیں میں نہیں کر رہا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کر رہا تھا۔ تو کیا شاہ فرمایا؟ حضرت عمر نے خود شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اس قوم میں زندہ نہ رکھنا جس میں علی المرتضیٰ نہ ہو۔ اور کیا شاہ فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر آدم کو دیکھنا ہے موسیٰ علیہ السلام کی نمازیں، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، تقوی، پرہیزگاری، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اخلاق دیکھنا ہے تو علی المرتضیٰ کو دیکھو، جس کو دیکھ کر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے ہم اس کو اپنی زبان میں علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کی شان نے فرمایا آقا علیہ السلام نے جب آپ معراج سے واپس آئے آپ نے فرمایا علی جانتے ہو تمہاری کیا شانیں ہیں؟ فرمایا یا حضرت آپ کی زبان سے زیادہ پیاری لگیں گی، آپ بتائیں۔ فرمایا علی جب مجھے جنت کا نظارہ کرایا گیا تو جنت کا جب دروازہ کھلا تو وہ دروازے پر جب فرشتے نے ہاتھ رکھا تو اس دروازے کے کنڈے کے اندر سے آوازیں آتی تھیں علی 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 علی، یعنی ہم لوگ دروازہ کھولتے ہیں تو چیں چاں کی آواز آتی ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے دروازہ، لیکن فرمایا جنت کے دروازوں کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ علی اور مرتضیٰ کا ورد کرتے ہیں۔ سوچ لیں علی کے منکر، علی کو مولا کہہ کر چر جانے والے، علی کے نام پر لوگوں پر فتوے لگانے والے، مولا کا لفظ رد کرنے والے، کہ جو دروازہ علی علی کر رہا ہوگا وہ منکروں کو داخل ہونے دے گا؟ وہ منکروں کو کبھی بھی داخل نہیں ہونے دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جس کو عزت اللہ دے اس کی عزت کرنی پڑتی ہے، جو عزت نہ کرے پھر وہ اسلام کی نظر میں بے عزت ہو جاتا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کعبے کے اندر پیدا کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کعبے کے اندر ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثبت کر دیا کہ علی تیری پیدائش وہاں ہوئی ہے جہاں پر 1 نیکی 1,00,000 نیکی ہے، اور یہ بات یاد رکھ جہاں تیرا ذکر ہوگا وہ محفل 1,00,000 محفل کے برابر ہوگی۔ کسی نے کہا جی آپ لوگ کہتے ہیں ہماری محفلوں میں علی آ جاتے ہیں یا ان کی حاضری ہو جاتی ہے یا ایسا کچھ ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا علی کا رستہ تو کعبہ نہیں روک سکا، تو آپ کا گھر کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات عطا فرمائے ہیں
وہ جہاں چاہیں جائیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک روز ملک شام جاتے ہیں۔ ارجاء المطالب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ عبید اللہ تستری جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ جب وہاں گئے تو وہاں پر مشرب نام کا ایک راہب تھا، وہ کسی کو ملتا نہیں تھا۔ اس کو کسی نے پوچھا کہ آپ کسی کو کیوں نہیں ملتے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک شخص کے انتظار میں ہوں، میں چاہتا ہوں میری اس کے ساتھ ہی ملاقات ہو اور بعد میں کسی سے نہ ملوں۔ انہوں نے کہا وہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ حضرت ہاشم علیہ السلام کی آل میں سے ایک شخص ہوگا، میں اس کے ساتھ مل کر ہی بتاؤں گا کہ میں ان کو کیوں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قدرت، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ 190 سال کا بزرگ مشرب جو تھا اس کو جا کر جب ملے تو حضرت ابو طالب کو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جب بتایا تو انہوں نے کہا آپ کے نام کے ساتھ تو ہاشم آتا ہے، پھر آپ کے بھائی کا نام عبداللہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا بابا جی میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا نہیں، نہ میری آپ کی کوئی ملاقات ہے، آپ کو کیسے پتا کہ میرے بھائی کا نام عبداللہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو ابھی اور بھی بڑا کچھ پتا ہے، آپ کے بھائی کا نام عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام عبد المطلب ہے، اور آپ کے والد وہ خوش بخت دادا جان ہیں جس کا ایک پوتا نبیوں کا سردار ہوگا اور ایک پوتا ولیوں کا سردار ہوگا۔ حضرت ابو طالب کے گھر ابی ازدلی کی ولادت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا کیونکہ آپ کے سب بچوں میں 10-10 سال کا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو جو نبیوں کا سردار ہوگا اس کا کیا نام ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور جو ولیوں کا سردار ہوگا اس کا نام ہوگا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ جو شانیں ان کے پاس ہوں گی وہ کسی کے پاس نہیں ہوں گی۔ اور فرمایا ابو طالب تم اس کے والد ہوگے جو ولیوں کا سردار ہوگا۔ آپ مسکرانے لگے اور کہا اے مشرف مجھے کیسے پتہ چلے کہ تم نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے؟ مشرف جو راہب تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے یقین دلانے کے لیے کوئی چیز پیش کریں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کہ میرے والد جو ہیں ان کا ایک پوتا نبیوں کا سردار اور ایک پوتا ولیوں کا سردار ہوگا۔ اللہ کی قدرت، مشرب کے پاس ایک سوکھا ہوا انار کا درخت تھا۔ مشرب کو اور تو کچھ نہیں سوجا، اس نے درخت کے پاس جا کر کیا دعا کی؟ اے میرے مالک میں نے تیرے نبی کا میلاد بیان کیا ہے، میں نے علی کی شان بیان کی ہے، اگر تجھے یہ محفل پسند آئی ہے تو اس درخت کو ہرا بھرا کر دے۔ اللہ کی قدرت، اسی وقت وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس پر تازہ انار لگ گئے۔ مشرب نے وہ انار توڑ کر ابو طالب کی جھولی میں ڈال دیا۔ فرمایا ابو طالب اس انار کو کھا لے اور یہ بات یاد رکھنا کہ گھر جاتے ہی تیری بیوی کو علی المرتضیٰ کا حمل ٹھہرے گا اور اس انار کے دانے کا 40 دن تک تیرے اندر اثر رہے گا اور تیرے بیٹے کی ولادت بھی کرامت ہوگی۔ وہ کیسے نہ ولیوں کا سردار ہو، وہ کیسے نہ علی المرتضیٰ ہو۔ تو فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت جو ہے وہ بھی کرامت کا سلسلہ ہے۔ تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ پریشان اور حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا کہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہرا بھرا کر دیا۔ تو بزرگوں نے کیا شاہ فرمایا قربان جائیے اپنے بزرگوں کے جنہوں نے ہم جیسوں کو یتیم نہیں رہنے دیا، جنہوں نے ہم جیسوں کو پیاسا نہیں چھوڑا، علم کے دریا بہا دیے۔ کیا شاہ فرمایا سنو ایک مشرب راہب، عیسائی راہب، وہ اگر نبی کا میلاد بیان کرے، علی کی شانیں بیان کرے تو رب اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ تو اگر مسلم اپنے گھر میں، مسلمان اپنے گھر میں نبی کا میلاد اور علی کی شانیں بیان کرے تو کیا اللہ اس کو ہرا بھرا نہ کرے گا؟ تو صاحب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہستیاں بنائیں کہ جن ہستیوں کو وہی بات آ جاتی ہے بہلول دانہ والی کہ ہمارے دماغ کی کھوپڑیاں چھوٹی ہیں، ان کی شانیں بڑی بلند ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم جو قاضی ہیں، جو امیر المؤمنین ہیں، جو فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، عالم دین ہیں، قرآن کی باریکیوں کو جاننے والے ہیں،
حضرت صحابہ اکرام جو تھے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو کسی نے پوچھا کہ جب آپ لوگ آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی تفسیر پر، تو سب سے بہترین بات جو ہے وہ علی المرتضیٰ کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ وہ علم کی بات کیوں بیان نہیں کرتے؟ صحابہ اکرام نے کہا وجہ دو ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ایک تو نبی کی زبان پاک سے نکل گیا، یہ بات نکلی کہ علی علم کا دروازہ ہے۔ اب علی جو چاہے علم کا دروازہ کھول لے، کہ اگر 10 حصے علم ہو تو 9 حصے اکیلے علی کے پاس ہیں، اور جو ایک حصہ صحابہ اکرام کو ملا اس میں بھی علی کا حصہ ہے۔ اور فرمایا نمبر 2 کیا وجہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ کپڑے کی تہ لگاتے ہیں تو جو سب سے نیچے والی تہ ہوتی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے، اسی طرح علم کی تہیں ہیں، اور علی سب سے آخر والی تہ سے اس بات کا معنی نکال کر لاتا ہے، کیونکہ علی کی پہنچ اس تہ تک ہے۔ کتنی پیاری شان کے حامل، کتنی پیاری شان کے حامل، جن کے نام کے ساتھ مولا اتنا سجتا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا یہ ٹائٹل ان کو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ فرمایا تمہارا زبان نہ ہو تو کوئی دوسرا غوث نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا دستگیر، داتا علی حجویری، خواجہ جمیر الدین چشتی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جس کو ٹائٹل خود اللہ کے رسول نے دے دیا، اس کے ساتھ تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، مومنوں کو تو اچھا لگے گا ہی، مومنوں کو تو اچھا لگے گا ہی۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے کہ یہ بات یاد رکھو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم، شیروں کے نام عربی میں 500 سے اوپر ہیں جو شیر خدا کا لقب دیا گیا۔ کنیت ابو الحسن، ابو تراب۔ تو فرمایا کہ حارث، اسد، زیغم، زرغام، غضنفر، صفتر، حیدر، عباس، یہ سب ایک شیر کے نام ہیں۔ تو فرمایا کہ جب شیر اپنے بچوں کے درمیان ڈرے کہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس کو حارث کہتے ہیں، اور جب وہ سوچے کہ میرے جیسا ہو تو سامنے آئے اس کو اسد کہتے ہیں۔ اور فرمایا جب وہ سو کر جاگے اور ابھی تھوڑی نیند باقی ہو تو اس کو زیغم کہتے ہیں، اور فرمایا جب پوری طرح جاگ جائے اس کو زرغام کہتے ہیں، اس کو زرغام کہتے ہیں، اور جب اٹھ کر سوچے کہ میں شکار کر کے لاؤں اپنے بچوں کے لیے اس کو غضنفر کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا جب ہرن نظر آئے اور وہ پنجہ اٹھائے تو اس کو صفدر کہتے ہیں۔ یعنی نام سارے شیروں کو ہی ہیں لیکن اس کی اداؤں کے حساب سے نام رکھا گیا ہے۔ تو فرمایا جب ٹکڑے کر دے جانور کے اس کو حیدر کہتے ہیں، اور جس کے آگے لگ کر ہرن بھاگیں اس کو حیدر کہتے ہیں، اور جس کے آگے شیر لگ کر بھاگیں اس کو عباس کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری آگے جو نشستیں ہوں گی اس میں آل علی پر جب گفتگو ہوگی تو غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ مفصل انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ کریم، عظیم شخصیت، جن کو اللہ کے پاک حبیب نے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ فرمایا کعبے کے اندر حضرت علی جب پیدا ہوئے تو وجہ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ سبحانک فقینا عذاب النار، اے میرے مالک تو پاک ہے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ فرمایا کعبے کی دیوار اس لیے پھٹ گئی تھی، کیا تم نے یہ سورہ حشر کی آیت نہیں پڑھی؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کے وزن کے ساتھ پہاڑ جو تھے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کعبے نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اس لیے اس نے اپنی دیوار کو پھاڑ دیا۔ اس نے علی کو علی نہیں سمجھا، اس نے علی کو قرآن سمجھا ہے۔ القرآن ما العلی، العلی ما القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا اس لیے کعبے نے اپنی دیوار بھی پھاڑ دی، اس کو توڑ دیا، کہ جس طرح میں نے ٹوٹ کر چاہا ہے علی کو، قیامت تک اسی طرح علی کو ٹوٹ کر چاہنا۔
تمہارے لہجے سے، تمہاری بات سے پتہ چلے کہ تم علی المرتضیٰ کو ماننے والے ہو۔ نمازیں پوری رکھنا، جہاد میں ہنس کر حصہ لینا، شہادت کو عزیز رکھنا، علی کی طرح سخاوت کرنا، علی کی طرح شجاعت رکھنا، اور علی کی طرح قوت فیصلہ مضبوط رکھنا۔ اور کیا شاہ فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ جو کی روٹی آپ جو ہے وہ اکثر کھایا کرتے تھے، اور جو کی روٹی اگر آپ عام بندہ جو ہے وہ کھائے تو وہ 1-2 دن سے زیادہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ میں نے اس کا تجربہ بہت دفعہ کیا ہے۔ تجربے کرنے چاہیے، جو عالم دین ہوتے ہیں، جو ہماری لائن کے بندے ہیں، ان کو یہ تجربے کرنے چاہیے کہ ہماری کیٹیگری کیا ہے اور ان بزرگوں کی کیا تھی۔ حضرت علی بڑھاپے میں جا کر جو کی روٹی کھا رہے ہیں، جو کہ جلدی چبائی نہیں جاتی۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا حضرت کچھ دیں۔ آپ نے فرمایا یار میں تو سوکھی روٹی کھا رہا ہوں، لینی ہے تو لے لو۔ انہوں نے کہا جی نہیں میں تو یہ نہیں کھاتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر سامنے وہ لنگر 2 لڑکے بانٹ رہے ہیں، ان سے جا کے لے لو، وہاں بڑی اچھی چیزیں پکی ہوئی ہیں۔ ہمارے جیسے ہوتے تو اچھی چیز چھپا لیتے، بری آگے کر دیتے۔ انہوں نے جو چیز صحیح نہیں وہ اپنے پاس رکھ لی، اور جو لنگر تھا شاہانہ لنگر وہاں بھیج دیا۔ جب وہاں گئے تو وہ آدمی کبھی بابا جی کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی ان لڑکوں کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ بابا یہاں آتے آتے جوان ہو گیا، یعنی شکل اتنی ملتی تھی حضرت علی کے ساتھ۔ کہنے لگے وہ بابا جی تو ادھر بوڑھے ہیں تو یہ یہاں ادھر جوان ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے جب وہ کھانا دیا تو انہوں نے کہا جی مجھے تھوڑا سا اور دے دیں۔ حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم نے اپنا حصہ لے لیا، باقی تم نے کس کو دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جو بزرگ سامنے بیٹھے ہیں ان کے پاس کھانا نہیں، میں ان کو دینا چاہتا ہوں، صدقے قربان جائیے ان رستوں سے جہاں علی گزر کر جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے شاہ فرمایا اے ندان یہ لنگر انہی کا چل رہا ہے، یہ لنگر انہی کا چل رہا ہے۔ اس شخص نے وہ لنگر لے کر حضرت علی کے پاس کیا، کہنے لگا یا حضرت وہ آپ کے بچے ہیں، وہ لنگر آپ کے گھر سے چل رہا ہے جہاں پر ہزاروں فیض یاب ہو رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کھاتے اس میں سے؟ آپ نے شاہ فرمایا بیٹے جب تک ہم خشک ٹکڑے نہ کھائیں ہمیں رب کے نظارے نہیں ہوتے، اسی لیے ہم اپنی تمام چیزوں کو فنا کر دیتے ہیں، خشک روٹیاں کھاتے ہیں اور رب کے نظارے پاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین چشتی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا یا حضرت یہ آسمان کیا ہے؟ آپ نے مسکرا کر شاہ فرمایا یہ فاطمہ اور علی المرتضیٰ کے کچن کا دھواں ہے، ان کے باورچی خانے کا دھواں ہے۔ کوئی بندہ مانے یا نہ مانے سب ان کے کچن سے لنگر کھا رہے ہیں۔ اور قربان جائے مجھے اس وقت کہنے دیں بی بی خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب طاہرہ جس کا لقب ہے، یہ وہ امیر خاتون جس کے لنگر سے علی المرتضیٰ اور فاطمہ نے بھی کھایا ہے۔ سوچیں ان کا لنگر کتنا بڑا ہوگا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم کو اللہ نے جو کعبے میں اتارا، کعبے میں جب پیدا کیا 3 دن تک اندر رہے، اور حدیث کی تفسیر کی کوئی کتاب یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ قریشیوں نے ہاشمیوں نے کیا کعبے کو دھویا تھا؟ علی المرتضیٰ کی ولادت کے بعد دھویا تھا؟ فرمایا اسی لیے تو مسجد میں سے گزر جاتے تھے ناپاکی کی حالت میں، تو سرکار نے فرمایا علی تجھے اجازت ہے، جو رب کے گھر کو ناپاک نہ کرے وہ کسی اور مسجد کو کیا ناپاک کرے گا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ جو رب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان مٹنے نہیں دیتا، وہ جہاں علی المرتضیٰ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اتنے ٹکڑے کو 70 دفعہ کوئی سعودیہ کی حکومت نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نشان مٹ جائے، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ یہاں عبد المطلب کا پوتا علی المرتضیٰ کی پیدائش ہوئی ہے اس جگہ پر، یہ نہ ہمیں بتانا پڑے۔ لیکن اللہ کے قربان جائیں جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ابھی تک ثابت رکھے ہوئے ہیں، وہ علی المرتضیٰ کا نشان کیسے مٹنے دے گا؟ تو اللہ کو علی المرتضیٰ اس قدر پیارے، اور فرمایا یہاں تو کعبہ پڑتا ہے قرآن کی وجہ سے، یعنی قرآن نازل ہوتا ہے، یا پھر پڑھتا ہے جب رب کا تجلی ہوتا ہے، ایک تجلی ہوتی ہے، ایک تجلی ہوتا ہے۔ فلما تجلی، آپ نے قرآن میں سے سنا ہوگا، فلما تجلی ربہ ہائے ہائے لجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ وصاعقہ، جب اللہ تعالیٰ کا تجلی ہوا تو پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو کعبے نے یہ سمجھا کہ رب کا تجلی ہوا ہے، انہوں نے علی نہیں سمجھا،
انہوں نے کہا یہ رب کا تجلی ہے. اتنا نور تھا علی المرتضیٰ کی ولادت کے اندر. علی کو آپ کہاں کہاں پیچھے کریں گے. ایک روز ایک صحابی رسول آئے, بڑا ہی پیارا واقعہ ہے, شاید آپ نے پہلے بھی گوش گزار کیا ہو, لیکن علی المرتضیٰ کا ذکر آپ جہاں کہیں بھی سنیں اچھا لگتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں ایک صحابی رسول تھے, ان کو تھوڑی سی خاڑ ہوئی ان کے ساتھ, حضرت علی کے ساتھ. تو انہوں نے آ کے سرکار کے پاس شکایت کی, کوئی بات ہوگی آپس میں ان کی, یار جو تھے, ہاں جی, چنگی بندی سجنا کولوں سہواڑی ہو جاندی, اور یار یاراں دا گلا نہیں کر دے سچی پڑیت جنا دی. تو فرمایا آئے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی رسول, تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو گئے, یعنی غم زدہ ہو گئے, اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا میرا علی اور کیا کیا دے تم لوگوں کو, تمہیں کیا معلوم کہ میرا علی کیا کچھ دے دے گا, ایک صرف تم لوگوں کا دین بچانے کے لیے, جو اپنے بچوں کو قربان کر دے, اور جس کے بچے قرآن کی خاطر ہر عمر کا بندہ قربان کر دیں. فرمایا اور میرا علی تم لوگوں کو کیا دے, اس کے پاس باقی کیا رہ گیا ہے. جب اولاد چلی جاتی ہے تب انسان کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا. فرمایا میرے علی کو کچھ مت کہنا, جتنے غم میرے علی کے اندر ہیں وہ کسی کے اندر نہیں. آقا علیہ السلام نے جب خود فرما دیا کہ علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, اس کا خون میرا خون ہے, اس کا گوشت میرا گوشت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائیے, ان کے پاس ایک شخص آتے ہیں, کہتے ہیں یا حضرت آقا علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا ہے, لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا تم میرے پاس آنا تو میں تمہیں ایک لپ بھر کے, یعنی جو پنجابی میں بک کہا جاتا ہے, وہ بھر کے میں تمہیں کھجوروں کی دوں گا. صدیق اکبر کے قربان جائیے, وہ اس وقت امیر المومنین تھے, وہ چاہتے کہتے ہیں میں خود ہی بھر کے دے دیتا ہوں. نہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ علی المرتضیٰ کو بلاؤ. جب وہ آئے آپ نے فرمایا علی, جب میں سرکار کے ساتھ ہجرت میں تھا تو سرکار نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا ہاتھ علی کے ہاتھ جیسا ہے, آپ بھر کر دو کھجوریں. جب انہوں نے ایسے لپ بڑی, ایک بک بڑی بھر کر اس شخص کی جھولی میں ڈالی, تو حضرت صدیق اکبر کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں اس کو یار ذرا گننا. جب انہوں نے گنا تو وہ 80 کھجوریں تھیں. تو صدیق اکبر حضرت علی کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگے خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں صدیق کی جان ہے, سرکار بھی جب کسی کو لپ بھر کر بک بھر کر دیتے تھے تو اس کے اندر 80 کھجوریں ہی آتی تھیں. سوچئے مقام و مرتبہ, سوچئے کہ صدیق اکبر جیسے بندے جن کی برابری نہیں کر سکتے, ہم لوگ ان کی برابری کیا کریں گے. گوشت پوست کے بندے جو مٹی میں مل جائیں تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا. ان ہستیوں کے ساتھ لگ جائیے جن ہستیوں کو بعد وفات کے بھی وفات نہیں آتی, کیونکہ وہ مرنے سے پہلے ہی مر گئے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہوتا ہے. تو کل انشاءاللہ کچھ شانیں بیان کر کے شہادت علی پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو, اس محفل کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اے میرے مالک میرے اللہ, جو کچھ پاک کلام پڑھی گئی اپنے بارگاہ الہی میں منظور اور قبول فرما, اسے شرف قبولیت عطا فرما, اور آقا علیہ السلام کو یہ تحفتاً ہم پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما دے. اے میرے مالک کل امت مسلمہ پر اپنی رحمت عطا فرما. جہاں جہاں یہ بیماری پھیلی, کرونا وائرس پھیلا, میرے مالک اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. ہمارے ملک پاکستان پر خیر کر, اس کے تمام رہائشیوں پر خیر کر. اے میرے مالک میرے اللہ, دنیا اور آخرت کی عافیت ہم سب کو عطا فرما. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما.